अलैकुम। आपकी मेज़बान डॉक्टर इमराना खान, और आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है सेहतमंद जिंदगी। सेहतमंद जिंदगी क्या है और क्या ये मुमकिन है कि हम या आप अगर बीमार पड़ें उसके बावजूद एक नॉर्मल, सेहतमंद और खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार सकें? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, बशर्ते कि आप सही तशखीस करवाएं और सही इलाज करें। इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत सी बीमारियों के बारे में बताएंगे, उनकी अलामात, उनकी वजूहात, उनकी तशखीस, उनका इलाज, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन बीमारियों से बचा कैसे जाए। तो आइए आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम देखते हैं जो कि मेदे और ग़िज़ा की नाली के अल्सर के बारे में है। मेदे और ग़िज़ा की नाली के जख्म बहुत आम हैं। हर 10 लोगों में से किसी एक को ये मर्ज हो सकता है। मर्द हो या औरत, दोनों में ये मर्ज पाया जाता है। उमूमन 40-50 साल की उम्र के बाद ये मर्ज आमतौर पर नुमायां होता है। ये जख्म छोटे छोटे जरासीम की वजह से होते हैं जिन्हें एच पायलोरी कहा जाता है। सिगरेट नोशी भी इसका सबब बन सकती है। ये लंबे अरसे से किसी तकलीफ को दूर करने वाली गोलियां अगर खाई जाएं तो भी ये जख्म बन सकता है, लेकिन किसी भी किस्म की ग़िज़ा इसका बायस नहीं होती। अलबत्ता चिकनाई और मिर्च मसाला तकलीफ को बढ़ा सकता है। परेशानियां और तेज रफ्तार जिंदगी मेदे और ग़िज़ा की नाली के जख्म का बायस नहीं बनती। आपने देखा कि ये मर्ज कितना आम है। हर 10 लोगों में से एक को ये मर्ज हो सकता है, खा ख़वातीन हो या मर्द हज़रात। इस मर्ज के आसार क्या हैं, आइए जरा हम देखते हैं। क्या आप रात को अक्सर पेट के दर्द की वजह से जाग जाते हैं? क्या ये दर्द दिन में भी होता है और इसकी शिद्दत घटती और बढ़ती रहती है? क्या ये दर्द कुछ खाने पीने से चला जाता है? क्या कुछ खाने से दर्द और बढ़ जाता है? क्या आप सिगरेट पीते हैं? किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ के लिए अरसे दराज से दवा खाते रहते हैं? कभी ऐसा भी होता है कि मेदे और ग़िज़ा की आंत के जख्म कोई पेश की अलामत नहीं देते और अचानक ये आंत में सुराख कर देते हैं या खून की नाली फाड़ देते हैं, जिससे खून की उल्टी होती है और फौरी सर्जरी की जरूरत भी पेश आ सकती है। और कभी कभी ये जरासीम एच पायलोरी मेदे में नासूर या कैंसर भी बना देते हैं। दुनिया में जितने लोग भी कैंसर का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं, उनमें मेदे का कैंसर दूसरे नंबर पर होता है। लिहाजा इन जरासीम को ग़िज़ा की नाली से खत्म करना निहायत जरूरी है। इन सब लोगों को अल्सर का मर्ज है। आपने इनके आसार देखे और ये भी कि कभी कभी ये मर्ज खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है। जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो मुंह से एक नाली के जरिए मेदे में पहुंच जाती है। मेदे की अंदरूनी झिल्ली के खलिए इस ग़िज़ा को हजम करने के लिए तेज़ाब और हाज़म महलूल बनाकर
میدے میں خارج کر دیتے ہیں، جس سے غذا ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تیزاب اور ہاضم محلول میدے کی جھلی کو بھی ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ دوسرے خلیے ایک طرح کی رطوبت خارج کرتے ہیں جو میدے کی جھلی پر پھیل کر اسے تیزاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ایچ پائلوری اگر کسی کے میدے یا غذا کی نالی میں ہیں تو وہ اس حفاظت کرنے والی رطوبت کو جگہ جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں تیزاب اور ہضم کرنے والا محلول میدے کی جھلی اور پٹھے کو ہضم کر جاتا ہے، اور اس طرح میدے کی جھلی میں زخم بن جاتے ہیں۔ لہذا ان جراثیم کو ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح لمبے عرصے تک درد ختم کرنے والی گولیاں بھی غذا کی نالی کے زخم کا باعث بنتی ہیں، اور سگریٹ نوشی ان زخموں کو بھرنے نہیں دیتی۔ سگریٹ نوشی سے نہ صرف پھیپھڑے بلکہ میدے کے کینسر کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک عام مرض ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی میدے کا زخم پھیل کر کسی خون کی نالی کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں اور فوری طور پر علاج ضروری ہوتا ہے۔ کبھی غذا کی نالی کے یہ زخم گہرے ہو کر سوراخ بنا دیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ مریض کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے اور پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے فوراً اسپتال لے کر جانا پڑتا ہے، جہاں اس کی فوری سرجری ہوتی ہے تاکہ سوراخ بند کیا جا سکے۔ ایچ پائلوری جراثیم نہ صرف میدے میں زخم بناتے ہیں بلکہ میدے میں کینسر بھی پیدا کرتے ہیں۔ تمام طرح کے کینسر میں میدے کا کینسر دوسرا سب سے بڑا قاتل ہے۔ چونکہ جراثیم کو ختم کرنے کی دوائیں موجود ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ کوئی خطرناک صورتحال سامنے آئے، بہتر ہوگا کہ ان جراثیم کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ یہ علامات کسی معمولی بیماری یا خطرناک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لہذا بہتر ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے اپنے مرض کی تشخیص کرا لیں۔ رشید صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ مرض ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو اس بیماری کے بارے میں تشخیص ہو جائے کہ آپ کو یہ بیماری پوری طرح سے ہے بھی یا نہیں ہے۔ کم از کم جو آپ کی اس وقت کی علامتیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے نا تیزابیت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ السر کی بھی کیفیت ہو، لیکن اس کے لیے کچھ حتمی ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے؟ قطعی نہیں، روزانہ شہر کے اندر سینکڑوں یہ والے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور حتمی تشخیص نہیں ہوتی، کم از کم آپ کو کچھ پرہیز ضرور کرنے پڑیں گے۔ خاص طور پہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، وہ آپ کو قطعی طور پہ چھوڑنی پڑے گی۔ سگریٹ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سگریٹ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر آپ سگریٹ کو جاری رکھیں گے، وہ تیزابیت کے بننے کے عمل میں مدد کرتا ہے، ساتھ ساتھ جو السر اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو مزید خراب کرتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو کچھ اور چیزوں کا بھی پرہیز کرنا پڑے گا، خاص طور پہ کچھ ایسی دوائیں جو کہ درد کو کم کرنے میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھٹنے میں درد رہتا ہے اور آپ اس کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ساتھ میں یہ کہ آپ کم از کم ریلیکس رہنے کی بھی کوشش کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، تو پرہیز بھی کرنا ہوگا؟ یقیناً اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی ہم علاج کریں گے یا تشخیص کریں گے وہ قطعی ناکافی اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کیسے پتا کہ ہمارے میدے میں جو جلن کی تکلیف رہتی ہے وہ السر کی ہی وجہ سے ہے؟ گویا اس مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بیریم ایکس رے سے اکثر غذا کی نالی کا زخم نظر آ جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ایک خاص آلہ مریض کے میدے اور غذا کی نالی میں ڈال کر وہاں کا حال دیکھ سکتا ہے، اور ایک ٹکڑا وہاں سے نکال کر اس میں ایچ پائلوری جراثیم کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں۔ خون اور فضلے کے معائنے سے بھی جراثیم ایچ پائلوری کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ سمینہ کو السر کا مرض ڈائگنوز ہوا ہے۔ اب سمینہ پریشان ہے کہ وہ اس مرض کے باوجود نارمل زندگی کس طرح گزار سکتی ہیں۔ سمینہ ڈاکٹر زیغم کے پاس گئیں۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زیغم ان کو کیا بتا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السر کیا ہے؟ جس کو آپ السر کہہ رہی ہیں، یہ میدے کے زخم کو کہتے ہیں۔ یہ زخم میدے میں ہوتا ہے یا چھوٹی آنت کے شروع کے حصے میں، جسے ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں، اس میں ہوتا ہے۔ اور اس مرض کی وجوہات کیا ہے؟ عموماً السر جو ہوتا ہے ایک چھوٹے سے جراثیم ہوتے ہیں جن کو ہم ہیلیکوبیکٹر کہتے ہیں۔ یہ جراثیم میدے میں سوجن پیدا کرتے ہیں،
اور اس فروجن کی وجہ سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے. جب تیزاب زیادہ معدے میں ہوتا ہے تو یہ تیزاب ڈائجسٹیو انزائمز یا ہاضمے کے خامروں کے ساتھ مل کے معدے میں زخم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی تیزاب جب چھوٹی آنت کے شروع کے حصے میں، جیسے میں نے کہا کہ ڈیوڈینم ہوتی ہے، اس میں جاتا ہے تو ڈیوڈینم میں بھی یہ زخم پیدا کر دیتا ہے، تو اس سے السر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور میرے کیس میں یہ آپریشن کیوں؟ مینا آپ کے کیس میں ہم نے آپریشن اس وجہ سے کیا، ہم نے آپ کی اینڈوسکوپی کی تھی اور اینڈوسکوپی میں ہمیں 2 زخم نظر آئے تھے. ایک زخم تو بلیڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن دوسرے زخم میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی یا خون بہہ رہا تھا. تو ہم نے کوشش کی اینڈوسکوپی کے ذریعے اس کو روکنے کی، لیکن وہ خون دوبارہ سے پہنے اندر تھا، تو اس وجہ سے ہمیں آپ کے کیس میں یہ السر کرنا پڑا. تو اگر خون بہنے لگے السر میں سے یا السر پھٹ جائے یا السر کی وجہ سے ایسی رکاوٹ پیدا ہو کہ کھانا جو ہے معدے میں سے نکل کے چھوٹی آنت میں نہ جا سکے، تو ان پیچیدگیوں میں یا ان کمپلیکیشنز میں ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھنڈا دودھ پینے سے زخم صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے تو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ اسٹریس، ٹینشن اور کتنی غذاؤں سے ہوتا ہے؟ نہیں نا، چٹنی اور مسالے والی غذاؤں یا ٹینشن وغیرہ سے معدے میں زخم پیدا نہیں ہوتے، معدے میں السر نہیں ہوتا. پھر تو ان جراثیم سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. ہاں جی بالکل، ان جراثیم سے فوراً چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے کیس میں ان جراثیم نے السر پیدا کیا اور ان السر کی آپ کو پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئیں، تو اس کے لیے فوراً علاج کی ضرورت ہے. اور پہلے تو ہم اس کے لیے علاج میں صرف ایسی دوائیں دیتے تھے جس سے تیزاب کم ہو جاتا تھا، لیکن اب ہم کیونکہ یہ السر ایک انفیکشن ہے تو اس کو انفیکشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اینٹی بایوٹک سے. تو ہم 3 قسم کی دوائیں دیتے ہیں، 2 تو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اور ایک جو ہے تیزابیت کم کرنے کی دوائیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے جس طرح سے کہیں گے میں اسی طرح سے میڈیسن لوں گی. اگر آپ کی غذا کی نالی میں السر کے آثار ہیں تو آپ ان کی تشخیص کروائیے اور ڈاکٹری علاج پر سختی سے عمل کیجیے، اپنی دواؤں کا استعمال کیجیے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک نارمل، صحت مند اور خوش و خرم زندگی نہ گزار سکیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، خوش رہیے اور صحت مند رہیے. خدا حافظ.